नहर के रास्ते क्यों न चलें, क्या हम एक कश्ती के ज़रिए फ़रार होने में कामयाब हो सकेंगे? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। फॉरेस्टर ने फ़रार का ये रास्ता भी मसदूद कर रखा होगा। वीनस की नहरें तो हर जगह को उजागर कर देती हैं। बहुत खूब, वो पहलू बदल कर बोला। फ़रार के नहरी रास्ते भी बंद हैं, तो फिर गैस्की के मंसूबे की रोशनी में गौर किया जाए। हमें तमाम रास्तों को नज़रअंदाज करके ऐसी राह इख्तियार करनी चाहिए जिसका फॉरेस्टर तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। यकायक बालाई मंजिल पर शीशा टूटने का छनाका सा सुनाई दिया। कर्न्यू फिस्की ने दम साध लिया। चंद लम्हे सकूत तारी रहा, फिर धम से किसी भारी चीज़ के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फौजियों के सेहत कंडे, कर्न्यू फिस्की ने हकारत आमेज़ लहजे में कहा। फिर इसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर एक सिगरेट सुलगाया। अब हमें ऊपर अंधेरे में एक आदमी के दबे पांव चलने की खफीफ सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर बैरूनी गेट खड़खड़ाने लगा, जैसे इसका बुलेट काट दिया गया। फिर कोई एक लम्हे बाद गेट के खुलने की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। कर्न्यू फिस्की उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब हमें रुखसत होना चाहिए, उठो दोस्त। इसने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गया। फिर हम एक चौबी दरवाजे के पास आ खड़े हुए। दरवाजे के बाएं जानिब एक छोटे से ताक में टॉर्च रखी हुई थी। कर्न्यू फिस्की ने टॉर्च पर कब्जा किया और दरवाज़ा खोल दिया। हम अंदर दाखिल हो गए और कर्न्यू फिस्की ने दरवाजे का बुलेट चढ़ा दिया। हम एक ज़ेने के ज़रिए एक ज़ेरे ज़मीन संगी ऐवान में पहुँचे। दीवारें मरतूब थीं और फ़िज़ा में पानी और कीचड़ की बोरची बसी हुई थी। सामने के दूर अफ्तादा दीवार में काहिनी दरवाज़ा था, जिसके पास बेशक्ल से ढेर की सूरत में कोई चीज़ पड़ी हुई थी। हम इस दरवाजे के पास पहुँचे और कर्न्यू फिस्की ने दरवाज़ा खोला। टॉर्च की रोशनी में पानी की लहराती हुई चमक दिखाई दी। दरअसल ये इस इमारत का नहरी रास्ता था। मैं आगे बढ़ा तो कर्न्यू फिस्की ने मुझे पकड़कर पीछे खींचा। इस तरह तुम फ़ौरन पहचान लिए जाओगे दोस्त, इसने कहा। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि फॉरेस्टर ने इस रास्ते की निगरानी का एहतमाम भी ज़रूर किया होगा। तो फिर हम कश्ती तक कैसे पहुँचेंगे? मैंने इस्तफसार किया। बाहर कोई कश्ती मौजूद नहीं है, समझे। वो बोला, क्या हमने इस इम्कान पर गौर नहीं किया था? क्या हम इसे रद्द नहीं कर चुके थे? इस लम्हे ऊपर के कमरे में कदमों की धमक सुनाई दी। इसके बाद इस ज़ेरे ज़मीन ऐवान के दरवाजे पर ज़रबात पड़ने की आवाज़ गूंजने लगी। तो अब हमें क्या करना होगा? मैंने पूछा। क्या हमें तैरना पड़ेगा? हाँ, तैराकी का लिबास पहनने के बाद इसने दरवाजे के पास पड़े बेशक्ल ढेर पर टॉर्च की रोशनी मरकूज़ की। मुझे हल्के जर्द रंग के सिलेंडर, पाँव से बांधे गए चप्पू, एयर रेगुलेटर और रबड़ के बॉडी मास्क दिखाई दी, जिनमें शीशे की बड़ी बड़ी बेजुए चश्मे लगे हुए थे। हम तैरेंगे, लेकिन इस अंदाज में कि फॉरेस्टर के फरिश्तों को भी खबर न हो सकेगी। ताख़ीर के लिए मैं नादम हूँ, लेकिन क्या किया जाए। पानी के चढ़ाव का इंतज़ार ज़रूरी था, वरना रास्ते में पड़ने वाली बाज़ नहरें हमारे लिए नाकाबिले अबूर साबित होती। मेरा ख्याल है अब हमें जल्दी से तैराकी के साजो सामान से लेस होकर रुखसत हो जाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता कि हंसूं या रहूं, फरासत और चाबक दोस्ती पर तहसीन व आफरीन कहूँ या हमाकतों पर लान तान की गिरदान करूँ। शायद खुशकिस्मती से इनमें से कोई एक रवैया इख्तियार करने का मेरे पास वक़्त नहीं था। हम तैराकी का लिबास पहन कर नहर में कूद गए और ऐन इसी वक्त पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बेशक कर्न्यू फिस्की ने इस रास्ते को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। हम सतह आब के नीचे ही नीचे तैरते हुए एक तरफ रवाना हो गए। नहर 10 फुट गहरी थी। कर्न्यू फिस्की गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से तैर रहा था और मुझे इसका साथ देने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मुझे सरसरी तौर पर मालूम था कि इस वक्त हम कहाँ हैं। कर्न्यू फिस्की की क़यामगाह शहर के तकरीबन वस्त में थी और वो बाएं जानिब को मुड़ गया था। इसका रुख इस वक्त वैडा के पल्लू की सिमत में था। अगर हम पूरी रफ्तार से तैरते रहते तो काफ़ी देर के बाद हम मेन लैंड के ऊपर से घूमकर साहिली झील पर जा पहुंचते। इस वक्त तक मंसूबा पूरी सेहत के साथ ज़ेरे अमल था। कोई आधे घंटे के बाद हम नहरों के एक चौक में पहुंच गए और दाएं जानिब घूमकर एवसान जायको मॉडल में दाखिल हो गए। हमारे मुड़ते ही हमारे सिरों पर एक धमाका हुआ और मुझे एक छोटी सी चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ अपने सर के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी, जो दूसरे ही लम्हे नीचे रेत की तह में गायब हो गई थी। मैंने ऊपर देखा तो मुझे सतह आब पर एक बड़ा लंबा ह्योला तैरता हुआ दिखाई दिया। हम दोनों यकबारगी रुक गए और वो कश्ती आगे बढ़ गई। गालबन ये कश्ती वाटर गेट ही से हमारे ताक़ुब में रवाना हुई थी। इसकी लंबाई और शक्ल से मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह एक गंडोला है। कश्ती में से पानी में टॉर्च की रोशनी डाली जा रही थी। ऊपर से आदमियों की बातें करते आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। यकायक गंडोला भी रुक गया
اور پھر پیچھے کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ کرنیو فسکی نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہم کشتی کے نیچے سرک گئے اور ٹیرا پروئی برج کی طرف چلے گئے، لیکن یکایک مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کشتی کی رفتار ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، روشنیوں نے ہمیں بے نقاب کر رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کشتی ہمارے تعاقب میں چلی آ رہی تھی۔ پھر سرچ لائٹ میری پشت پر مرکوز ہوئی اور مان گن کا دھماکہ سنائی دیا۔ گولی میرے جسم سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ میں نے غصے میں دانت پیسے اور دل ہی دل میں دشمنوں کو بے نقد سنانے لگا۔ بالآخر ہم ٹیرا پروئی برج کے نیچے ایک کشتی تلے جا چھپے۔ دشمن کا گنڈولا ہمارے پاس سے گزر کر کچھ دور جا رکا۔ سرچ لائٹس کے ذریعے اثر نو ہماری تلاش شروع ہوئی۔ اس کے بعد گنڈولا ہولے ہولے ہماری جانب سرکنے لگا۔ پھر ان لوگوں میں گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ غالباً ہماری تلاش کے سلسلے میں ان میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور یودیسان بات کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی دور نکل جانے کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ ہم انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا خیال خام ثابت ہوا۔ ہماری سانسوں سے پیدا ہونے والے بلبلوں نے ان کی توجہ مبذول کرائی اور ان کا گنڈولا تیزی سے ہمارے تعاقب میں چل پڑا۔ ہم نے دائیں جانب چند ایک موڑ گھومنے کے بعد ریونیو کا رخ کیا۔ بلی چوہے کا یہ کھیل بہت دیر تک جاری رہا۔ موت ہمارے تعاقب میں تھی اور ہم ان سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ہم پر بار بار فائرنگ کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے ہر بار بچتے رہے۔ آخر ہم ایک ایسی نہر میں پہنچ گئے جو ایک چرچ کے نیچے سے گزرتی تھی۔ پانی کے غیر معمولی چڑھاؤ کے سبب چرچ کے نیچے سے کسی کشتی کا گزر ممکن نہیں رہا تھا۔ کرنیو فسکی پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہمیں اسی شدمت سے اپنا سفر جاری رکھنا پڑے گا۔ وہ اوپر سے گھوم کر 5 منٹ بعد ہی ہمارے سر پر آ پہنچیں گے۔ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم گرینڈ کینال کو تیر کر عبور کریں گے دوست، کرنیو فسکی نے فخر آمیز تمسخر سے کہا۔ اس کے بعد ہمیں ساحل جھیل تک پہنچنے کا سیدھا اور آسان ترین راستہ مل جائے گا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک محفوظ راستے سے لے جاؤں گا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ کیا ہمارے ایئر ٹینک اس وقت تک ساتھ دیں گے؟ امید تو یہی ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اب ہم خشکی کا راستہ اختیار کریں؟ میں نے کہا۔ نہیں، فورسٹر نے تو خشکی پر درجن آدمی معمور کر رکھے ہوں گے۔ کرنیو فسکی نے کہا، پانی ہی میں ہماری سلامتی ممکن ہے پیارے۔ گرینڈ کینال میں داخل ہونے کے بعد ہم نے زیر آب طویل اور کٹھن مسافت طے کی۔ اس کے بعد چھوٹی نہروں کے جال میں الجھے رہے، تب کہیں ہم وسطین لاگون میں پہنچے۔ اس ساحل جھیل میں ہم سطح آب پر نمودار ہوئے۔ دشمن پانی میں ہمارا سراغ کھو بیٹھا تھا۔ شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا اب ہمیں جھیل کو بھی تیر کر عبور کرنا پڑے گا؟ میں نے تھکے لہجے میں بولا۔ نہیں، زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آؤ، وہ بولا اور ہم پھر زیر آب تیرنے لگے۔ کوئی 20 منٹ بعد اس نے کہا، آؤ، اور سطح آب کا رخ کیا۔ میں نے پانی سے سر نکالا تو سامنے دیوار کے ساتھ ایک وسیع و عریض کشتی دکھائی دی۔ یہ ہائیڈرو پلین کشتی تھی، جس کی لمبائی 28.5 فٹ، چوڑائی 11.5 فٹ تھی۔ وزن 5200 پاؤنڈ تھا۔ انجن رولس آئل مرلین اور ہارس پاور 2000 تھی۔ 2000 ہارس پاور! میں یہ جان کر ششد رہ گیا۔ اتنی طاقتور کشتی، اور چلائے گا کون؟ میں۔ خدایا، اب کیا ہوگا؟ یہ کیا آفت ہے؟ میں نے کشتی کی طرف اشارہ کیا۔ آفت؟ کیا کہہ رہے ہو؟ آفت؟ ارے یہ کشتی ہے۔ کس کی دریافت ہے؟ گیسکی کی۔ تو پھر وہی چلائے گا اسے۔ یہ کشتی نہیں، بم ہے، بم۔ ارے بھائی، یہ کشتی ہے، کشتی نہیں، یہ کشتی ہرگز نہیں۔ میں نے اسے بتایا، یہ ایک لامحدود قسم کا ہائیڈرو پلین ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتار کشتی ہے۔ بے شک یہ بہت تیز رفتار ہے، میں چیخا، اور بے حد تیز رفتاری سے ہمیں موت کے گھاٹ اتار کر فورسٹر کی مشکل آسان بھی کر سکتی ہے۔ کرنیو فسکی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ جب یہ نہیں ہوگی 170 سے 180 کی رفتار سے چلتی رہی ہوگی، لیکن موجودہ خستہ حال میں یہ کم از کم 130 کی رفتار سے چلے گی۔ 130 میل فی گھنٹہ! بندہ خدا، میں پکار اٹھا۔ کچھ دیر ہم اس ہولناک کشتی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ آخر کوئی اور ذریعہ سفر میسر نہ آیا تو اس کے خیال میں اس کشتی کو چلانے پر تیار ہو گئے۔ آخر جھیل کو عبور کرنا تھا۔ اس ساخت کی تیز رفتار کشتی میں نے زندگی میں صرف ایک بار کنٹرول کی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اسے چلانے اور پھر حیران کن رفتار سے وسیع و عریض جھیل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
کرنیو فسکی کو کشتی کی بے پناہ طاقت کا عملی تجربہ ہوا تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ آخر ہم نے پانی کی سطح چھوڑی اور دلدل کا رخ کیا۔ ہائیڈرو پلین نے پرواہ تک نہ کی۔ اب ہم خشکی کا رخ کر رہے تھے۔ وہ اسی رفتار سے کیچڑ میں بھی گرجتی ہوئی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ دلدل سے نکل کر وہ ایک پختہ سڑک پر پہنچ گئی اور پھر گرجتی ہوئی ایک چراگاہ میں گھس گئی۔ اس کی رفتار میں پھر بھی کمی واقع نہ ہوئی اور وہ گردن توڑ رفتار سے بھاگتی ہوئی ایک کھیت میں جا گھسی۔ آخر اس کا ایک ونگ چیئر کے ایک تناور درخت سے ٹکرایا اور کشتی کے جلال میں کمی واقع ہو گئی اور وہ چند ایک بار کھانس کر خاموش ہو گئی۔ ہم نے مہم سر کر لی، میں نے کہا، لیکن کرنیو فسکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت بیٹھا تھا اور اس کا سر غیر فطری سے انداز میں ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا کہ کرنیو فسکی کشتی کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا ہے۔ گویا میرا آپریشن ناکام رہا، نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا آپریشن تو کامیاب رہا لیکن مریض چل بسا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس کا سر اٹھایا اور پھر اس سے کہیں زیادہ احتیاط برتتے ہوئے میں نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے آنکھ کا پپوٹا اٹھایا۔ براہ کرم انگوٹھا میری آنکھ سے باہر نکالو، کرنیو فسکی بولا۔ میں سمجھا تم کوچ کر گئے ہو، مر بھی چکا ہوتا تو بھی اندھا ہونا پسند نہ کرتا، وہ بولا اور آنکھیں کھول کر حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نوئے، وہ بولا، مجھے تمہارے جینیس ہونے میں شبہ تھا، لیکن تم نے آج کشتی رانی کا مظاہرہ کر کے اپنا لوہا منوایا ہے دوست۔ یہ کوئی خاص کارنامہ نہیں، میں نے کہا، یہ کام کوئی فاتر العقل بھی انجام دے سکتا ہے، ممکن ہے لیکن تم انجام دے ہی چکے ہو۔ پیارے، تم نے ہمیں دشمن کے خونخوار جبڑوں سے کھینچ نکالا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسر نفسی کے خول سے نکل کر اب اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لو۔ آل رائٹ، میں نے کہا، لیکن یقین مانو میں ایک روبوٹ کے ذریعے نسبتاً آسانی کے ساتھ یہاں تک پہنچ سکتا تھا، مگر گیسکی کا حسین انتخاب بھی تو کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ کرنیو فسکی مسکرایا۔ ممکن ہے کوئی روبوٹ اس کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ خیر کچھ بھی ہو، ہم سین لینڈ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ابھی ہم دشمن کی رسائی سے دور نہیں۔ بے شک، میں نے جواب دیا، اب تک ان کی بوٹ بھی کنارے سے لگ چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ فورسٹر نے خشکی پر بھی تو آدمی چھوڑ رکھے ہوں گے، کرنیو فسکی نے کہا۔ ہمیں اس ساحل کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ہم کب تک محفوظ مقام پر پہنچیں گے؟ میں نے سابقہ تجربات کی روشنی میں پوچھا۔ جلد، وہ بولا، بس کارڈور تک پہنچنے کی دیر ہے۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ کارنگ ایپلس کی پہاڑیوں میں، اس نے بتایا۔ جغرافیہ کی زبان مت بولو، میں جھنجھلا گیا۔ صرف یہ بتاؤ وہ مقام یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وہاں ہم کس طرح پہنچیں گے؟ گیسکی نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، اس ذلیل ہائیڈرو پلین جیسا ہی کوئی انتظام کر رکھا ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے جل کر کہا، سنو، اب ہرگز نہیں۔ ٹھہرو، اس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، شاید کوئی آ رہا ہے۔ سامنے کھیت کی جانب سے ایک تاریک ہیولا ہماری جانب چلا آ رہا تھا۔ میں لپک کر ہائیڈرو پلین کے کاکپٹ میں جا گھسا اور کرنیو فسکی کا ریوالور اٹھا کر اکڑوں بیٹھ گیا اور اس کی نال کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر آنے والے کو نشانے پر لے لیا۔ کرنیو فسکی نے میری کلائی پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی دشمن اس آزادی اور بے فکری سے ہماری طرف نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی لیکن گن تیار رکھی۔ دراصل اس منحوس بوٹ کو یہاں تک لانے کی مشقت برداشت کرنے کے بعد اب میں کسی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آخر وہ سایہ میرے قریب آ گیا اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور بڑی گرم جوشی سے بولا، او خدا کی قسم، تم نے تو کمال کر دکھایا۔ یہ گیسکی تھا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے روانہ ہوتے ہی میں نے تمہیں دوربین کی زد میں لے لیا تھا۔ جس حیرت ناک رفتار سے تم نے ہائیڈرو پلین چلایا، اس کی مثال۔ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ ہمیں ڈھونڈنے میں دشواری تو نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ بولا، اب عملاً ہم محفوظ ہیں۔ عملاً کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے استفسار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، وہ بولا۔ ویسے عملی طور پر ہم فوسٹر کو شکست دے چکے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ میں کرنیو فسکی کے لیے پریشان تھا، اس خطرناک سفر میں اس کا زخم اور بگڑ گیا تھا اور اس سے خون رسنے لگا تھا۔ ہم اسے سہارا دے کر ایک طرف روانہ ہو گئے، پھر بہت دیر تک چلتے رہے اور اثنائے راہ گیسکی ہمیں وضاحت سے صورتحال بتاتا رہا۔ میں نے اسے سراہا کہ وہ ہمیں وینس سے نکالنے میں کامیاب رہا۔ اس کے باوجود ہمیں دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گیسکی نے کہا۔ ہاں، اگرچہ تم نے دشمن کی ہر چال کو خوب بھانپا اور اس سے بچ نکلے،
لیکن بدقسمتی سے ہم اب تک اس کے جال سے پوری طرح نہیں نکل سکے۔ میں نے کہا لیکن اب ہم فرار کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ اس نے بھوسے کے کھلیانوں کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی گھڑی دیکھ کر بولا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو اس وقت تک دشمن کے آدمیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہوگا اور وہ چاروں جانب سے ہماری طرف دبے پاؤں بڑھ رہے ہوں گے۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی، لیکن اس بار بھی ہم جل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح بری طرح جھنجھوڑا کہ اس کی جیب میں پڑے سکے تک کھنکنے لگے۔ میں نے اس کے حیرانی سے تنے ہوئے چہرے کی طرف گن تان لی اور جھاگ اڑاتا ہوا گرایا، او باتونی حرام زادے، جلدی بتاؤ اب اس جال سے ہم کس طرح نکل سکیں گے؟ بتاؤ فوراً اسی وقت۔ او خدا کے لیے میری جیب کی دھچیاں مت اڑاؤ، اس نے لجاجت سے کہا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسی طرف چلو۔ ہم اس کے ساتھ ہو لیے۔ چند ایک کھلیان عبور کرنے کے بعد ہم بھوسے کے 3 بڑے بڑے کھلیانوں کے پاس پہنچے۔ گیسکی نے درمیان والے کھلیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھوسے کے اس ڈھیر کو دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے چونک کر کہا، اور پھر ہم دونوں نے بھوسا ایک طرف ہٹانا شروع کیا ہی تھا۔ نیچے سے چھوٹا سا طاقتور ہوائی جہاز برآمد ہوا۔ خوشی سے میرا دل دھڑک اٹھا اور میں اس خوبصورت جہاز کو ستائش امیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کتنا خوبصورت ہے نا؟ گیسکی فخر سے بولا۔ جب وہ پاگل کتے بھونکتے ہوئے چاروں طرف سے ہم پر جھپٹ رہے ہوں گے، ہم گرجتے ہوئے فضا میں پرواز کر جائیں گے، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے بھونکتے رہ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں نے اس کی تائید کی۔ تو کیا ہماری منزل قصور سان اسٹیفانو ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ بولا۔ وہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں، لیکن میں نے اس قسم کے ہلکے پھلکے جہاز کو اتارنے کے لیے ایک ہموار میدان منتخب کر رکھا ہے۔ کرنل بیکر اور اس کے ساتھی وہاں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ سفر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اب سپیدہ سیر نمودار ہونے لگا ہے۔ مجھے دھندلی سی روشنی میں کھیت کے دونوں طرف چند ہیولے اپنی سمت بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ گیسکی نے مسکراتے ہوئے کہا، لو دوست، کتے آ پہنچے، تو کیا اب چلیں؟ میں کرنیل فسکی کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا کیا حال ہے دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بہت خوب، وہ گر رہا ہے۔ میرے زخم سے خون بہہ رہا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے موت رقص کر رہی ہے، مگر تم دونوں کھڑے مزے سے گپے ہانک رہے ہو۔ ہم نے اسے سہارا دے کر جہاز میں سوار کیا اور چھوٹے سے کیبن میں ایک سیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر میں معاون ہواباز کی سیٹ کی طرف بڑھا تو اس پر گیسکی قابض ہو گیا۔ تم غلط سیٹ پر بیٹھ گئے ہو دوست، میں نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ دیکھو گیسکی، یہ مذاق کا وقت نہیں، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دشمن کا گھیرا لمحہ بلمحہ تنگ ہو رہا ہے، اٹھو اور ہمیں یہاں سے دور لے چلو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ مبہوت ہو کر بولا۔ میں ہوائی جہاز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں۔ ہوائی جہاز تم اڑاؤ گے؟ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے یہ کیسا احمقانہ پلان بنایا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔